अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आज की गुफ्तगू आपके साथ मरहूम शेख अब्बास हातिफ़ मुजतहिद कूचानी के हालात ज़िंदगी के बारे में है। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें मरहूम सैयद अली आगा क़ाज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपना वसी माज़ून भी करार दिया और अपना वसीयती भी करार दिया। हम अगर इनके हालात ज़िंदगी के बारे में देखें तो शेख अब्बास हातिफ़ कूचानी 1331 हिजरी कमरी में और 1913 ईस्वी में कूचान के एक देहात के अंदर जिसका नाम गुज़लाबाद था, वहाँ इनकी विलादत होती है। और इस कदर इब्तिदाई ज़िंदगी में इन्हें उलूम दीनी हासिल करने का शौक़ था कि वालिद बुज़ुर्गवार ने इन्हें 13 साल की उम्र में कूचान के हौज़ा इल्मिया अवज़िया के अंदर बाकायदा इनका एडमिशन करवा दिया ताकि ये वहाँ तहसील इल्म हासिल करें। 2 साल इन्होंने वहाँ बाकायदा मुक़द्दिमात की तालीम हासिल की और फिर इर्तिकाई मरातिब तय करने के लिए ये हौज़ा इल्मिया मशहद मुक़द्दस में 15 साल की उम्र में तशरीफ़ ले आए। फिर 15 साल की उम्र में इन्होंने हौज़ा इल्मिया में मुख्तलिफ़ उलूम के अंदर जो है वो मेहनत की, जद्दोजहद की और सिर्फ़ नकली उलूम के ऊपर इक्तफ़ा नहीं किया। इनकी दिलचस्पी माकूलात के अंदर बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा इन्होंने हौज़ा इल्मिया मशहद मुक़द्दस के अंदर मरहूम आगा बुज़ुर्ग हकीम रहमतुल्लाह अलैह और मिर्ज़ा मोहम्मद आखुंद के पास फ़लसफ़ा के दुरूस को वहाँ पर सीखा। तहज़ीब नफ्स का इन्हें आगाज़ ही से नहायत शौक़ था और उस सिलसिले में ये बहुत ही दिलचस्पी रखा करते थे। और ख़ुद मरहूम आगा अब्बास कूचानी इस मतलब की तरफ इशारा करते हैं कि मैं इब्तिदाए तलबगी से तहज़ीब नफ्स में इस कदर दिलचस्पी रखता था कि मरहूम शेख अब्बास क़ुमी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मफ़ातिहुल जिनान को मैंने मुकम्मल पढ़ा और उसके तमाम आमाल के ऊपर मैंने बाकायदा अमल किया और अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए कि मैं किसी किस्म का गुनाह अंजाम न दूं, लिहाजा तर्क़े मासियत के लिए इन्होंने एक वजीफ़ा किया। और वो वजीफ़ा ये था कि 3 साल बाकायदगी के साथ इन्होंने रोज़ा रखा और फ़कत वो हराम रोज़े जो हैं उनको तर्क किया जो ईदैन के रोज़े थे, और बाकायदगी के साथ 3 साल इन्होंने मुसलसल रोज़ा रखा ताकि इनके नफ्स के ऊपर इन्हें कंट्रोल हासिल हो जाए और इनसे किसी किस्म का गुनाह सरजद ना हो। इस 3 साल रोज़ा रखने की वजह से इनके जिस्म में एक कमज़ोरी पैदा हो गई और इनका मैदा जो है वो ख़राब हो गया, जिसके नतीजे में इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इन 3 साल रोज़ा रखने की बुनियाद पर ये आगा अब्बास कूचानी कहते हैं कि मुझे अनवाउ अक़साम के ख्वाब आने लगे और मैं अपने बदन में एक सबुकी और एक हल्कापन महसूस करने लगा, जैसे मैं मादे से मुजर्रद होना चाह रहा हूँ। लेकिन चूँकि 3 साल मुसलसल रोज़ा रखने की वजह से इन्हें अपनी उस गलत रविश का एहसास हुआ कि जिसके नतीजे में इन्हें जो है वो मर्ज़ लाहक हुआ और उस मर्ज़ के नतीजे में ये 3 साल बाकायदगी के साथ वाजिब रोज़े नहीं रख सके। यानी रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़ा 1 महीना वाजिब होता है, मुसलसल 3 साल ये उस मर्ज़ की बुनियाद पर ये वाजिब रोज़े नहीं रख सके। डॉक्टरों ने इन्हें कहा कि आपको बाकायदगी के साथ वर्जिश करनी चाहिए ताकि ये जो आपने 3 साल मुसलसल रोज़े रखे हैं इसका आपके लिए इलाज हो सके। ये फरमाते हैं कि ये एक किस्म की मेरे लिए तंबीह थी कि मुझे बाकायदा उस कुश्ती खाने में जाना पड़ता था और वहाँ जाकर बाकायदा वर्जिश करना पड़ती थी। मुअल्लिम अखलाक की तलाश में जब इन्हें यह मालूम हुआ कि मैंने 3 साल जो मेहनत की है और जो रियाज़त नफ्स की है ये गलत थी और उसकी बुनियाद ये थी कि मैं बग़ैर उस्ताद के रियाज़त नफ्स की वादी में दाखिल हो चुका, मुझे हतमन ये काम उस्ताद की रहनुमाई में और उसकी हिदायत में करना चाहिए था। इन्होंने हौज़ा इल्मिया मशहद मुक़द्दस में बुज़ुर्गान से मशवरा किया कि मुझे किसी उस्ताद अखलाक की तरफ रहनुमाई की जाए, तो सब ने इन्हें यही कहा कि शेख हसन अली इस्फ़हानी
تنہا استاد ہیں اس وقت حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں کہ جو مربی گیری کر سکتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ شیخ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ میں اکثر شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت کرتے ہوئے جب مشاہدہ کرتا تھا تو میرے اندر ایک تڑپ اور ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ میں بھی عبادت کروں اور میں بھی خداوند متعال سے اسی طرح راز و نیاز کروں جیسے شیخ حسن علی اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن رضا خان کی حکومت میں مشہد مقدس میں مسجد گوہر شاد کا وہ تلخ ترین واقعہ رونما ہوا، جس کے نتیجے میں شیخ عباس حاتف کوچانی کو نجف اشرف ہجرت کرنا پڑی، اور جب یہ نجف اشرف تشریف لائے تو وہاں مدرسہ سید محمد کاظم یزدی جو عروۃ الوثقی کے مصنف ہیں ان کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا۔ یہ مدرسہ نہایت ہی مشہور و معروف مدرسہ تھا اور اس دور میں عظیم ترین شخصیات اس مدرسے میں زیر تعلیم تھی، یعنی مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی اسی مدرسے میں زیر تعلیم تھے، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسے میں ان کا بھی حجرہ تھا اور ان کا بھی درس تھا، اور اس کے علاوہ عظیم المرتبت افراد اسی مدرسے سے وابستہ تھے اور اسی مدرسے نے معاشرے کے سپرد کیے تھے۔ اس مدرسے میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور شیخ محمد حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تھے کومپانی، ان کے درس میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرنا شروع کر دی۔ اپنے زمانے میں فقہ و اصول کے یہ بہت ہی بڑے ستون شمار کیے جاتے تھے شیخ محمد حسین اصفہانی، لہٰذا شیخ اصفہانی کی انتقال کے بعد آغائے شیخ عباس کوچانی باقاعدہ مرجعیت عظمیٰ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں آئے اور ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس قدر علمی مہارت تھی آغا عباس کوچانی کو کہ انہوں نے اپنے عصر کے تمام عقلی اور تمام نقلی علوم میں درجہ اجتہاد تک علم حاصل کیا، لیکن مالی مشکلات، ظاہر ہے طالب علموں کو شدید ترین مالی مشکلات کا اس دور میں سامنا کرنا پڑتا تھا۔ خود عباس حاتف کوچانی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد میرے والد بزرگوار ایران سے میرے لیے رقم بھیجا کرتے تھے جس پر میرا گزارا ہوتا تھا، لیکن جب ایران اور عراق کے تعلقات خراب ہو گئے تو 2 سال تک ہمارے لیے ایران سے کسی قسم کی کوئی مساعدت اور کسی قسم کی کوئی رقم نہیں آئی۔ ایسے میں مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی طلاب کو روٹیاں دیا کرتے تھے، مساعدت کے لیے رقم تو ان کے پاس موجود نہیں تھی جو طلاب کو وہ رقم دیتے اور باقاعدگی سے شہریہ دیا کرتے، لیکن وہ روٹیاں دیا کرتے تھے اور دن میں ہمیں 3 روٹیاں ملا کرتی تھیں۔ پھر اس کے علاوہ جو تیل کے اخراجات ہیں کہ بالاخرہ چولہا جلانا ہے، چائے لینی ہے، اور اس کے علاوہ جو چینی خریدنی ہے، اور اس کے علاوہ جو اخراجات تھے وہ میں دکان سے ادھار کیا کرتا تھا، اور دن میں 1 روٹی صبح میں چائے بنا کر 1 روٹی صبح کھایا کرتا تھا، دوپہر کو میں سکنجوی بنایا کرتا تھا اور اس کے ساتھ 1 روٹی کھا لیا کرتا تھا، اور 1 روٹی اسی طرح سے شام کو ہم استعمال کیا کرتے تھے۔ اور اس قدر مشکلات میں انہوں نے تحصیل علم کی، اور خود آغا عباس کوچانی کہتے ہیں کہ یہ جو 2 سال میرے لیے نہایت ہی سخت اور نہایت ہی تلخ دور گزرا ہے، ان 2 سالوں میں بھی ہم نے ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں یہ بات خطور نہیں کی کہ کاش ہم واپس چلے جائیں اور وہاں جا کر ایک مرفہ زندگی گزاریں۔ اس قدر اشتیاق تھا تحصیل علم کا کہ ہم نے ان تمام مسائل کے اوپر عبور حاصل کیا اور ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ ہم نے گزارا۔ آج اگر آپ طالب علموں کی پوزیشن دیکھ لیں تو طالب علم آج ذرہ سی بھی مشکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ اگر بعض طالب علموں کا واٹس اپ بند کر دیا جائے یا فیس بک بند کر دی جائے تو وہ حوزہ علمیہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ چبر اسد کی اس قسم کی مشکلات، شہریے کی مشکلات، خوراک کی مشکلات، رہائش کی مشکلات، ان کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت ہی کم اور نادر افراد ہیں کہ جو ایسی مشکلات سے گزر سکتے ہیں۔ شیخ عباس حاتف کوچانی کا یہ علمی مقام تھا کہ اپنے دور کے 2 مرجعیت عظمیٰ یعنی سید عبد الہادی اور سید ابو القاسم خوئی، ان 2 مراجع تقلید کی حیت استفتاء میں آغا شیخ عباس حاتف کوچانی ایک نامور اور ایک ممتاز رکن کی حیثیت
رکھتے تھے۔ اور پھر مرحوم آیت اللہ روحانی جو ایک مرجعیت گزرے ہیں اپنے دور میں، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر شیخ عباس حاتف کوچانی زندہ رہتے، چونکہ ان کا انتقال آغا خوئی کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اگر یہ زندہ رہتے اور مزید فقہ و اصول پر کام کرتے تو یہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی کے بعد مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر پہنچتے، اور اگر آغا خوئی کے پاس یہ زندہ رہتے تو حتماً مرجعیت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوتے۔ مرحوم آغا شیخ عباس حاتف کوچانی کہتے ہیں کہ میں جب اس مدرسہ حکیم میں زندگی بسر کیا کرتا تھا اور زیر تعلیم تھا تو وہاں موجود طلاب میں مجھے ایک طالب علم سب سے زیادہ منفرد نظر آیا کہ جب وہ وضو کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی ہیئت مختلف ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی اس کی حالت ہوتی ہے، اور وہ طالب علم شیخ محمد تقی بہجت تھے۔ میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ کے اندر مجھے ایک خاص روحانیت اور ایک خاص جاذبہ نظر آ رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی استاد کے پاس جاتے ہیں، آپ کا کوئی مربی اخلاق اور کوئی استاد ہے؟ تو آغا بہجت نے کہا جی ہاں، میرے استاد آغا علی قاضی طباطبائی ہیں۔ تو انہوں نے آغا بہجت سے کہا کہ مجھے اپنے استاد کے پاس لے چلیں اور میرا بھی ان سے تعارف کروائیں تاکہ میں بھی ان کے درس میں شریک ہوا کروں۔ تو آغا بہجت نے انہیں کہا کہ آپ کل میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو استاد کے پاس لے جاؤں گا۔ اگلے روز آغا بہجت شیخ عباس حاتف کوچانی کو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور اس طرح سے ان کا تعارف ہوا، اور وہ ہم بات آپ کی خدمت میں پہلے ہی نقل کر چکے ہیں کہ آغا قاضی طباطبائی نے نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ آغا عباس حاتف کوچانی کا استقبال کیا، ان سے اچھی طرح سے ملے، اور اسی ابتدائی محفل میں ہی آغا عباس حاتف کوچانی نے سوال کیا کہ یہ سب خیال ہے یا حقیقت ہے؟ تو آغا قاضی نے کہا کہ توحید خیالی عارف کے کسی کام کی نہیں ہے، یہ سب حقائق ہیں کہ جن کے پیچھے یہ علماء اور یہ بزرگان اور یہ عرفا جد و جہد کر رہے ہیں اور ریاضت نفس کر رہے ہیں، وگرنہ توحید خیالی کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہاں سے مرحوم شیخ عباس حاتف کوچانی نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ وہ آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس باقاعدگی سے شریک ہوں گے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ میں 14 سال علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں درسوں میں شریک ہوا کرتا تھا، ایک وہ درس جو قبل الظہر دیا کرتے تھے اور ایک وہ درس تھا جو خصوصی تھا اور مغرب سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ ان دونوں درسوں میں میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کیا کرتا تھا۔ ابتدائی 6 سال میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ آغا قاضی کیا فرماتے ہیں، لیکن ان 6 سالوں میں بھی میری یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ میں علی آغا قاضی طباطبائی کا کوئی کلمہ مس نہ کروں، اس کو ضرور درک کروں، اس کو ضرور سمجھنے کی میں کوشش کرتا تھا، لیکن میرے لیے وہ سہولت میسر نہیں تھی۔ لیکن بعد والے 6 سال میں نے ان حقائق کو درک کرنا شروع کیا کہ جو حقائق ان کی گفتگو کے اندر موجود تھے اور جن کے معانی تھے، اور مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نہایت ہی مانوس ہو گیا، اور اس قدر مقام علمی تھا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آغا شیخ عباس حاتف کوچانی کا کہ جب بھی شیخ عباس علی آغا قاضی طباطبائی کے حضور میں جاتے تو استاد اپنے شاگرد کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اور آخری زندگی کے آخری لمحات جب استاد میں یہ طاقت نہ رہی کہ وہ کھڑے خود سے ہو سکیں تو اپنے شاگرد ہی سے کہتے تھے کہ مجھے اپنے احترام کے لیے کھڑا ہونے میں مدد کرو، اور پھر آغا عباس حاتف کوچانی ان کی مدد کرتے، اور وہ اپنے اسی شاگرد کی مدد سے ہی اسی شاگرد کے احترام میں کھڑے ہوتے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ علی آغا قاضی طباطبائی کے نزدیک شیخ عباس حاتف کوچانی کا کیا مقام ہوگا۔ آیت اللہ انصاری حمدانی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہی تواضع جو شیخ عباس حاتف کوچانی میں پائی جاتی تھی اور یہی عدم ادعا کی جو کیفیت تھی، اسی وجہ سے آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا، اور پھر ان کے لیے اس بات کو بشارت دی کہ آپ کے لیے فتح باب حاصل ہوگی، لیکن یہ فتح باب اس وقت حاصل ہوگی جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہوں گے اور آپ بالکل تنہا زندگی بسر کریں گے، آپ کا کوئی مونس نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا، اس وقت آپ کے لیے فتح باب حاصل ہوگی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں فلسفہ اور معقولات نہایت اہمیت رکھتے تھے، لہٰذا آپ نے علی آغا قاضی طباطبائی نے فلسفے کو خاص اہمیت دیتے ہوئے یہ اپنے شاگردوں کو القاء کر رکھا تھا کہ قرآن، عرفان اور برہان یہ تینوں چیزیں آپس میں جدا نہیں ہیں، یعنی فلسفہ وہی چیز کہہ رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، عرفان وہی مطالب بیان کر رہا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن میں وہی مطالب درج ہیں کہ جنہیں برہان کی صورت میں عرفان کے اندر پیادہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا اپنے شاگردوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے کہ آپ کبھی بھی کرسی فلسفہ کو ترک نہیں کریں اور باقاعدہ معقولات کے ذریعے سے اپنے شاگردوں کو پہلے پختہ کریں تاکہ علوم عقلی حاصل کر کے وہ اس بات کو درک کر لیں کہ حقیقت صرف خداوند متعال ہی کی ذات ہے۔ جب وہ فلسفے سے اس بات کو درک کر لیں، برہان سے درک کر لیں، تو پھر آپ عرفان کی وادی میں عرفان نظری میں اور پھر عرفان نظری کے بعد عرفان عملی میں اپنے شاگردوں کو پختگی کی طرف لے کر آئیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ تہران میں مرحوم شیخ محمد تقی آملی نے باقاعدہ کرسی فلسفے کا درس دائر کیا اور تہران میں اس مسند کو اپنے قبضے میں رکھا، اور اگر ہم قم میں دیکھیں تو سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام زندگی اس کرسی فلسفہ پر مسند پر بیٹھے اور فلسفے کا درس دیا۔ اگر ہم شیراز میں دیکھتے ہیں تو شیخ حسن علی نجابت باقاعدہ فلسفے کا درس دیا کرتے تھے اور حوزہ شیراز کو انہوں نے اس اعتبار سے پختہ کر رکھا تھا، اور نجف میں یہ بیڑا شیخ عباس حاتف کوچانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھا رکھا تھا۔ شیخ عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر فلسفہ اور حکمت مطالعہ اور منظومہ حکمت جو ملا ہادی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس پہ باقاعدہ درس دیے اور حکمت مطالعہ کے 30 دورے مکمل کروائے، یعنی حکمت مطالعہ کی کل 9 جلدیں ہیں، اور اگر آپ ان 9 جلدوں کی باقاعدہ تدریس کریں تو کس قدر ٹائم لگے گا، اور شیخ عباس حاتف کوچانی نے 30 دورے اس کے مکمل کروائے نجف اشرف میں۔ اس دور میں نجف اشرف میں فلسفے کے صرف 2 ہی استاد ہوا کرتے تھے، ایک کا نام شیخ صدرہ تھا اور دوسرے شیخ عباس حاتف کوچانی تھے، اور نجف کے اندر فلسفے کا درس دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، علماء کی شدید مخالفت ہوا کرتی تھی اگر کوئی فلسفے کا درس دیا کرتا تھا۔ یہ شیخ صدرہ جو ہیں انہوں نے کچھ عرصہ تو فلسفے کا درس دیا، لیکن پھر علماء کی مخالفت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے فلسفے کا درس ترک کر دیا، لیکن شیخ عباس حاتف کوچانی اپنی عمر کے آخری لمحات تک باقاعدہ فلسفے کا درس دیتے رہے اور انہوں نے اس درس کو ترک نہیں کیا، چونکہ انہیں استاد کی سفارش تھی کہ آپ نے فلسفے کا درس ترک نہیں کرنا ہے۔ منظومہ اور حکمت مطالعہ کی عبارات ان کو ایسی تھی جیسے حفظ ہو چکی ہیں۔ ان کے شاگرد کہتے تھے کہ وہ روزانہ 1 صفحہ حکمت مطالعہ کا یا منظومہ کا پڑھایا کرتے تھے، اور ایسے کہ اگر وہ اشعار پڑھ رہے ہیں تو ساری عبارت ان کو اس کی آگے سے حفظ ہے، اور اس قدر پختگی کے ساتھ وہ درس دیا کرتے تھے۔ مرحوم شیخ عباس حاتف کوچانی کی جو سیر و سلوک اور ان کی جو خصوصیات تھیں، ان خصوصیات میں کتوم ہونا یعنی نہایت ہی مخفی ہونا، نہایت اپنے اعمال کو مخفیانہ طور پر انجام دیتے تھے کہ کسی کے سامنے یہ واضح نہ ہو جائے کہ شیخ عباس حاتف کوچانی کیا کر رہے ہیں۔ اس قدر متواضع تھے کہ بچوں تک کا احترام کرتے تھے اور ہر شخص کا احترام کیا کرتے تھے۔ اہل سکوت تھے، زیادہ کثرت کلام نہیں رکھا کرتے تھے۔ خاموشی جو آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک میں پائی جاتی تھی، وہ آغا شیخ عباس حاتف کوچانی کے سیر و سلوک میں بھی موجود تھی۔ اہل فکر تھے، اہل تدبر تھے، اور سب سے بڑی بات کہ تمام مشکلات پر جیسے علی آغا قاضی طباطبائی نے صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا، اسی طرح سے ان کے شاگرد شیخ عباس حاتف کوچانی نے صبر اور تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا اور تمام تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ آگے ان سے عبور کیا۔ یہ علمی مقام تھا شیخ عباس حاتف کوچانی کا کہ جب جواہر الکلام کی تصحیح کی باری آئی تو شیخ عباس حاتف کوچانی کے علاوہ اور کوئی مرد اس پبلشر کو نہیں ملا، اور شیخ عباس حاتف کوچانی سے تقاضا کیا کہ آپ جواہر الکلام کا مطالعہ کریں اور اس کی اغلاط کو برطرف کریں۔ شیخ عباس حاتف کوچانی نے جواہر الکلام کا 7 مرتبہ
تحقیقی جائزہ لیا، تحقیقی مطالعہ کیا اور اس کی تمام اغلاط کو برطرف کیا اور اسے قابل چاپ بنایا، اور آج تک حوزہائے علمیہ میں جو افراد جواہر الکلام پڑھ رہے ہیں اور اجتہاد کر رہے ہیں، یہ مرہون منت ہے آغا شیخ عباس حاتف کوچانی رحمۃ اللہ علیہ کی زحمات کی۔ سیر و سلوک کی وادی میں اگر ہم دیکھیں تو شیخ عباس حاتف کوچانی کا کوئی علیحدہ سے روش نہیں تھی، یہ اپنے استاد علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی روش ہی کو جاری کر رہے تھے اور اسی کو آگے تسلسل دے رہے تھے اور اپنے شاگردوں کو اسی روش کے مطابق تربیت کر رہے تھے کہ جس کا آغاز آداب شریعت کی پابندی سے تھا، یعنی پہلے جائیں حوزوی علوم کو دقت کے ساتھ اچھی طرح سے مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، ان میں اجتہاد حاصل کریں اور پھر ساتھ ساتھ آداب شریعت کی پابندی کریں، پختگی کے ساتھ پابندی کریں، محرمات سے اجتناب کریں، پابندی کے ساتھ مستحبات پر عمل کریں، بالخصوص نماز شب پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ اگر کوئی بھی آپ کا عمل غیر خدا کے لیے ہوگا تو یہ سیر و سلوک سے منافات رکھتا ہے۔ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی سیر و سلوک میں بھی یہی بنیادی عنصر تھا کہ سالک کا ہر عمل خداوند متعال کی خوشنودی اور خداوند متعال کی رضایت کے لیے ہونا چاہیے۔ آغا شیخ عباس حاتف کوچانی بھی اسی طرح سے اپنے شاگردوں کو تربیت دیا کرتے تھے کہ آپ کے تمام اعمال خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے۔ اور آخری مطلب شیخ عباس حاتف کوچانی کے آخری لمحات، آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہہ رکھا تھا کہ آپ کے لیے فتح باب اس وقت حاصل ہوگا جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہوں گے اور آپ بالکل تنہا ہو چکے ہوں گے۔ ایسے میں دیکھتے ہیں کہ جب ایران اور عراق کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے ہیں، انقلاب آ چکا ہوتا ہے اور سخت حالات ہوتے ہیں، تو ایسے میں عراق سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفاتر کو بند کر دیا جاتا ہے، تمام ایرانیوں کو عراق سے باہر نکال دیا جاتا ہے، فقط وہ افراد جو بوڑھے رہ جاتے ہیں ان میں عراقی حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، انہیں رہنے دیا جاتا ہے، باقی تمام افراد کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں شیخ عباس حاتف کوچانی کا خاندان یعنی بیوی اور بچے ایران آ گئے۔ اب وہاں پر شیخ عباس حاتف کوچانی کا ایک چھوٹا بیٹا اور ایک بیٹی برقرار رہے۔ یہ چھوٹا بیٹا بھی حکومت بعثی نے گرفتار کر لیا اور اس کی گرفتاری کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی مستحق افراد کی مدد کر رہا تھا۔ بعثی حکومت نے اسے گرفتار کر لیا اور جیل میں ہی اس کو قتل کر دیا۔ ان کی بیٹی بعد میں ایران میں ہجرت کر گئی اور اسے بھی ایران بھیج دیا گیا۔ ایسے میں شیخ عباس حاتف کوچانی تنہا عراق میں رہ گئے اور خود ایران نہیں گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے جوار کو ترک نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا جب بھی ان کا خاندان انہیں یہ خط لکھتا کہ آپ ایران واپس آ جائیں تو شیخ عباس کہتے کہ اگر میں ایران واپس آ جاؤں تو مجھے یہ خوف ہے کہ میرا ایران کے اندر انتقال ہو جائے اور میں دوبارہ میرے جنازے کو اور میرے جسد کو وادی السلام میں دفن کرنے کے لیے اجازت نہ دی جائے اور وہاں منتقل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو، لہٰذا میں اپنی آخری زندگی تک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب شیخ عباس حاتف کوچانی بیمار ہوئے تو اس وقت لوگوں نے چاہا، ان کے شاگردوں نے چاہا کہ ہم آپ کی خدمت کریں، آپ کی جو ہے وہ خیال رکھیں، آپ کی تیمارداری کریں، تو سختی سے منع کر دیا کہ نہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ میرے استاد نے کہا تھا کہ آپ زندگی کے آخری لمحات میں تنہائی کے اندر اور اس قسم پرسی کے عالم میں جب ہوں گے تب آپ کے لیے فتح باب حاصل ہوگا، لہٰذا کسی کو اجازت نہیں دی۔ اور 1990 میں مرحوم شیخ عباس حاتف کوچانی کا نجف اشرف کے ایک ہاسپٹل میں انتقال ہوا، اور آخری لمحات بھی اسی طرح سے نقل کیے جاتے ہیں کہ مرحوم نہایت ہی جو ہے وہ مریض تھے اور بالکل ان میں حرکت کرنے کی توان نہیں تھی۔ جب ہاسپٹل میں لیٹے ہوتے ہیں تو اچانک اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، مولا الموحدین کو سلام کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور پھر بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ خداوند متعال شیخ عباس حاتف کوچانی پر اپنی رحمتیں نازل کرے، ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کی ہوئی خدمات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔